समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज के पॉडकास्ट का आगाज़ इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ करना पड़ रहा है क्योंकि आज सुबह 6 से 7 बजे के दरमियान पिम्स हॉस्पिटल में एक इंतहाई अफसोसनाक सानहा पेश आया है जिसमें 14 नौमौलूद बच्चों की जान चली गई है। इसी हवाले से जानेंगे कि सानहा कैसे पेश आया, क्या सूरत हाल थी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ज़िशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी। ज़िशान साहब, इंतहाई अफसोसनाक सानहा पेश आया है, क्या कैसे पेश आया, क्या सूरत हाल थी? अच्छा देखें, इस्लामाबाद से ये जो इंतहाई दिल दहला देने वाली खबर आज तो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में बिल्कुल आग की तरह फैली, क्योंकि 14 मासूम नन्हे बच्चे अपनी जान किसी की गफलत की वजह से खो बैठे हैं। अगर इसके अंदर हम मजीद देखें तो आपने जिस तरह पूछा कि ये वाकया पेश कैसे आया, तकरीबन 6:45 पर ये वाकया रिपोर्ट होता है। ठीक है। पिम्स हॉस्पिटल का जो मदर एंड चाइल्ड यूनिट है उसका आईसीयू के अंदर आग लगने की इत्तला मिलती है और देखते ही देखते 14 मासूम बच्चे जो कि इंतहाई निगहदाश्त में थे, तिब्बी सहूलियात की वजह से बच्चों को आईसीयू में रखा जाता है। किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो किसी को इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, और ये वो वार्ड है किसी भी हॉस्पिटल में जो चाइल्ड आईसीयू होता है वहाँ पर पेरेंट्स को भी जाने की इजाज़त नहीं होती। वालिदैन भी आईसीयू में सिर्फ और सिर्फ चंद मखसूस औकात कार में मखसूस मिनट्स के लिए जा सकते हैं। ऑल द टाइम जो ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ होता है वो इन बच्चों की केयर करता है, क्योंकि इनको प्रोटोकॉल होता है वहाँ पर। अगर पेरेंट्स ने जाना भी है बच्चे को देखने तो वहाँ पर भी उनको प्रोटोकॉल पूरा अपनाना पड़ता है कि कौन से ग्लव्स होंगे, कौन सी उन्होंने कैप ली होगी या कौन सा मास्क लगाया होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अच्छा देखें, सूरत हाल जो भी पैदा हुई, यहाँ पर सबसे बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि जिस वक्त 6:45 पर आग लगी, अगर ये आईसीयू का अमला जो था वो उस वक्त कहाँ मौजूद था? 2 वहाँ पर फीमेल डॉक्टर्स बताई जा रही हैं जिनकी वहाँ पर ड्यूटी थी, फिर उनके साथ नर्सिंग स्टाफ था, उसके बाद यकीनन सिक्योरिटी स्टाफ था। हैरानकुन तौर पर किसी भी जगह पर 14 मासूम बच्चे अपनी जान से चले गए, लेकिन कोई तिब्बी अमला, डॉक्टर, नर्स, सिक्योरिटी गार्ड, पैरामेडिकल स्टाफ, कोई एक फर्द भी जख्मी नहीं हुआ। माओ की गोद उजड़ी है और बकौल वालिदैन की उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर जिस टाइम आग लगी उस टाइम डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ जो है वो भाग गया था, उन्होंने बच्चों को नहीं बचाया। आपको क्या लगता है कि हादसे की वजह सिर्फ एसी कंप्रेसर हो सकता है या इसके पीछे कोई और वजूहात भी हो सकती हैं? अच्छा देखें, आपने जैसे वालिदैन के जज्बात का जिक्र किया तो उनका तो कोई, उनकी बातों का, उनके अल्फाज का, उनके जज्बात की कोई तलाफी मुमकिन ही नहीं है। तो बात यह है कि वजह जो भी है वो तहकीकाती रिपोर्ट में सामने आएगी। इब्तदाई तौर पर ये कहना कि ये शॉर्ट सर्किट था या ये एयर कंडीशनिंग का जो सिस्टम था उसके कंप्रेसर के फटने की वजह से हुआ है, कोई भी वजह हो, देखें इसके अंदर वजह तो कोई ना कोई यकीनन है। बात ये है कि हॉस्पिटल के अमले की इब्तदाई गफलत मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम का अगर फॉल्ट है या ये जो मशीनरी यहाँ लगी थी वो उसका कोई नक्स है। तो देखें, ये हॉस्पिटल के अंदर जो मशीनरी होती है उसकी हर एक की एक अपनी शेल्फ लाइफ होती है, एक मुद्दत होती है जिस मुद्दत के अंदर उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस या उसकी रिप्लेसमेंट होती है। अब अगर हम इसके एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात करें तो ये हॉस्पिटल तो बना हुआ है मेरी पैदाइश से तो पहले का ये सिस्टम है। और यकीनन आपके भी होगा। तो जो हॉस्पिटल 40 साल पहले का बना हुआ है उसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी तो 40 साल पुराना होगा। अब देखना ये है कि ये सिस्टम अपनी जब शेल्फ लाइफ पूरी कर रहा था तो उसके बाद क्या इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की गई? क्योंकि कौमी असेंबली के रिकॉर्ड के मुताबिक मैं बताऊं कि 22 और 23 में ये चीज़ कौमी असेंबली में डिस्कस हुई कि जो पिम्स हॉस्पिटल है उसका जो मेडिकल सिस्टम के अंदर सारे एयर कंडीशनिंग है जो कि उस वक्त जापान के ताबन से ये सारे का सारा लगा था, उसकी अब रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, वो अपनी उम्र पूरी कर चुका है। मैं एक बात और भी बता दूं, वो जापान का था, वो जर्मनी का था, वो चाइना का था या पाकिस्तान का था, मशीनरी का पासपोर्ट नहीं देखा जाता,
اس کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی مدت دیکھی جاتی ہے کہ آپ نے بر وقت اس کے جو پارٹس چینج کرنے تھے وہ کیے. لیکن ذیشان صاحب کریڈیبلٹی تو ہوتی ہے, اگر جاپان سے کوئی مشینری آ رہی ہے اس کی میرے خیال سے پوری دنیا میں کریڈیبلٹی ہوگی, اور اگر کسی بھی ہاسپٹل میں اس طرح کا جو سیٹ اپ لگایا جاتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی وائرنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے, وہاں پہ تو ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے جو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے, تو یہ کیسے آگ لگی صرف اے سی کمپریسر کی وجہ سے؟ اچھا دیکھیں, اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جہاں تک بات ہے جاپان کی مشینری کی, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جاپنیز جو مشینری ہے وہ ون آف دا بیسٹ ہوتی ہے. وہ جاپنیز گاڑیاں ہوں, ان کے ایئر کنڈیشنڈ ہوں, یا باقی الیکٹریکل کی جتنی بھی ہیں. لیکن آپ یہ کیوں بھول رہی ہیں کہ یہ 40 سال سے پرانی مشینری ہے. وائرنگ جو انہوں نے 40 سال پہلے کی تھی, کیا ہم نے اس کے بعد کوئی آلٹریشن نہیں کی ہوگی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسپینڈ کرتے گئے, اس کو اپنی مرضی سے اس کے اندر نئے وارڈز بنتے رہے, چیزیں چینج ہوتی رہیں, کبھی الیکٹریکل چینج ہوا, کبھی اس کا جو کنسٹرکشن تھی اس کے اندر نئی تعمیرات کی گئیں. تو یہ تو اب انکوائری رپورٹ بتائے گی کہ جو چیزیں جیسے انسٹال ہوئی تھیں, جو ایس او پیز طے ہوئے تھے. لیکن ذیشان صاحب سب سے یہاں پر افسوسناک جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے حوالے سے جو خبریں سننے کو مل رہی ہیں, ابتدائی رپورٹ کوئی سامنے آئی ہے؟ اچھا دیکھیں, جو اب سے کچھ دیر پہلے ریسکیو جو سی ڈی اے کی جانب سے ایک ابتدائی رپورٹ دی گئی ہے, اس کو بظاہر ماننے کو بطور صحافی تو دل نہیں کرتا, کیونکہ وہ ان کا محکمہ ہے, تو انہوں نے کہیں بھی خود سے تو نہیں لکھنا کہ یہ ہماری غفلت ہے. لیکن ہم چونکہ ہم نے رپورٹ کرنا ہے جو چیز آفیشلی بیان کی گئی ہے, تو اس رپورٹ کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو آگ رپورٹ ہو رہی ہے 6:45 کی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں 6:54 پر رپورٹ اطلاع ہوئی ہے, اور ہم نے 7 بجے یعنی 6 منٹ میں پمز میں رپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب رپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن رائٹ ایٹ دا مومنٹ شروع ہو گیا, کیونکہ ہمارے جو ساتھی رپورٹرز وہاں فیلڈ میں موجود ہیں جنہوں نے یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سارے کا سارا انسیڈنٹ ہے, جب یہ پیش آیا, کچھ والدین نے بھی اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر رکھا ہے کہ نہ صرف طبی عملہ وہاں موجود نہیں تھا, ڈاکٹرز نہیں تھے, نرسز نہیں تھی, پیرامیڈکس نہیں تھا, ایون سیکیورٹی سٹاف نہیں تھا. یہ ہو گئی ایک چیز. اچھا, اب اس کے جتنے ایگزٹ کے راستے تھے وہ سارے کے سارے بند تھے. ٹھیک ہے, اس میں ہاسپٹل کی انتظامیہ کی ایک یہ ہو سکتی ہے کہ ہاسپٹل سے بچے چوری ہونے کے واقعات ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے انٹری ایگزٹ ایک رکھتے ہیں, لیکن جو تالے تھے ان کی چابیاں وہاں موجود سیکیورٹی سٹاف کے پاس ہونی چاہیے. یہی نہیں, جو عینی شاہدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ چونکہ وہاں پر کنسٹرکشن کا کام بھی ہو رہا تھا, ان سے انہوں نے ہتھوڑے لیے, کھڑکیوں کے شیشے توڑے تاکہ دھواں باہر نکلے, تو کسی نہ کسی کو ریسکیو کیا جائے. اور رہی بات جو آپ نے رپورٹ پوچھی, تو رپورٹ میں بتایا جی ریسکیو نے 17 افراد کو وہاں سے باحفاظت ایویکویٹ کیا ہے. چلیں جی, اچھا آپ نے 17 لوگوں کو تو کر لیا, یہ تو وہ رپورٹ ہے نا, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس جگہ آگ لگی وہاں جو معصوم تھے, یہ 17 تو چل کے بھی باہر آ سکتے تھے, اس قابل تھے, کچھ نہ کچھ سفوکیشن میں وہ سروائیو کر سکتے تھے. لیکن وہ جو بچے جو دوسری سانس کے لیے بھی اس آکسیجن مشین کے محتاج تھے یا اس طبی عملے کی پراپر کیئر کے محتاج تھے, تو دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے سسٹم کے اندر پہلے جو چند منٹ تھے, چند سیکنڈ تھے, فرسٹ آف آل آگ لگنے کی رپورٹ کب ہاسپٹل سے ریسکیو کو گئی, سیکنڈری انہوں نے اپنے اسٹیشن سے موو کب ہوئے, تھرڈلی وہ یہاں پہنچے کب پمز میں, چوتھے نمبر پر انہوں نے ریسکیو آپریشن سٹارٹ کب کیا, 5ویں نمبر پر انہوں نے اس آپریشن کو مکمل کب کیا. میں ایک اور چیز بتا دوں, پمز سے 3 منٹ کی دوری پر قریبی ریسکیو اسٹیشن ہے CDA کا, 6 منٹ میں یہ کیوں پہنچے, اس سوال کا جواب کون دے گا؟ اب تو وہ آفس صبح 6 بجے 7 بجے کون سا ٹریفک جام, وہ بھی چھٹی کے دن, بہانہ بھی نہیں ہو سکتا. کوئی بہانہ یہاں قابل قبول نہیں ہے. صرف اور صرف تحقیقاتی رپورٹ اور تحقیقاتی رپورٹ بنانے والوں کو یہ دیکھنا ہے کہ سیکنڈ ٹو سیکنڈ اس کی پوری جامع انکوائری کی جائے کہ کب, کہاں, کیا اور کیسے ہوا. ٹھیک ہے, تمام سوالات کے جواب اس میں آگے ہمیں ملیں گے. ذیشان صاحب, پمز ہاسپٹل والا جو سانحہ جو آج پیش آیا ہے, اس کے علاوہ ماضی میں بھی ایسے بہت سارے کیسز رپورٹ بھی ہوئے ہیں, وہ تھوڑے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کون کون سے کیسز کیسے کیسے رپورٹ ہوئے تھے. اچھا دیکھیں, ہاسپٹلز میں تو بہت سے واقعات آئے دن رونما ہوتے رہتے ہیں. اگر میں سب سے پہلے صرف ریلیٹ کروں آگ لگنے کا واقعہ, تو مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 12 یا 14 سال پہلے, 14 سال ایگزیکٹلی 2012 کی بات ہے, جب لاہور کے سروسز ہاسپٹل میں آگ لگی تھی. ٹھیک ہے, اور اس میں غالباً 7 بچے جاں بحق ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 14 سال بعد بھی
اس وقت بھی ایک انکوائری ہوئی تھی, انکوائری رپورٹ بھی بنی تھی, ٹھیک ہے, اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ بھی ہوا, جو کہ کسی نہ کسی سٹیج پر کچھ معطلیاں, کچھ کے تبادلے, کچھ کو نوکریوں سے نکالنے تک گئی ہوگی, لیکن ہم سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکے. آج 14 سال بعد بھی اس وقت 7 بچے اگر جاں بحق ہوئے تھے تو آج 14 بچے جاں بحق ہو رہے ہیں. یعنی ہمارے ہاں سسٹم کی ڈیولپمنٹ پر کوئی فوکس نہیں ہے. ہمارا جو سارے کا سارا نظام ہے وہ صرف اور صرف وقتی طور پر آئی واش پر فوکس ہے. اور اگر اس سے ہٹ کر کچھ ہاسپٹلز کے دیگر واقعات میں آپ کو بتاؤں تو کچھ عرصہ قبل آپ نے سنا ہوگا سرگودا میں چوہوں کے کاٹنے سے بچوں کی ڈیتھ ہوئی تھی, نومولود بچے, شیرخوار بچے. اسی طرح پاک پتن کے ایک ہاسپٹل میں بچوں کی ملٹیپل ڈیتھس رپورٹ ہوئی تھی, جس کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انکوائری رپورٹ بھی بنائی اور کچھ اقدامات کیے. اسی طرح اگر آپ سندھ میں دیکھ لیں تو حال ہی میں HIV پھیلنے کے جو سرنج کے استعمال کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا سارے کا سارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ ری ویمپ مانگتا ہے. پورے سسٹم کو از سر نو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر خالی وزیر اعظم کا نوٹس ہو جانا, سیکٹری صحت اسلم غوری صاحب کو جو ہیں عہدے سے ہٹا دینا اور رپورٹ کے بعد کچھ مزید لوگوں کو ہٹا دینا, یہ کافی نہیں ہوگا. لیکن ذیشان صاحب انکوائری کافی ہے اس سب سانحے کے بعد, ذمہ دار کون ہے؟ اچھا دیکھیں, بطور جرنلسٹ میرا یہ خیال ہے کہ ذمہ داری کا تعین رپورٹ آنے کے بعد جو آفیشلز ہیں, سابق سیکٹری داخلہ شاہد خان صاحب اس کمیٹی کے سربراہ ہیں, ان کو کمیٹی کی سربراہی سونپی گئی ہے. دیگر حکام اس کمیٹی میں موجود ہوں گے. یہ تو اس کمیٹی نے تعین کرنا ہے کہ اس سارے واقعے کے اصل ذمہ دار کون ہیں, کیونکہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگتی رہتی ہے, پلازوں میں لگتی ہے, بلڈنگز میں لگتی ہے, گھروں میں لگتی ہے, یہ ایک معمول کی چیز ہے. لیکن انفراسٹرکچر الگ ہے نا ہاسپٹل کا. اب اگلی بات میں وہی کرنے لگا ہوں کہ ہاسپٹل کے اندر فائر بریگیڈ کتنی دیر سے پہنچی, یہ بات ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. وہاں پر بھی تو فائر ایکسٹنگوشر موجود ہوتے ہیں. کوئی اس بات کا تو جواب دے کہ جو پمز کا میڈیکل سٹاف تھا, جو سیکیورٹی سٹاف تھا, جو ان کا طبی عملہ تھا, ان کی آخری دفعہ کوئی بتائے ذرا کہ فل ڈریس ریہرسل کب ہوئی تھی, کب ان لوگوں نے پریکٹس کی تھی کہ اگر کوئی آگ لگ جائے تو ہنگامی طور پر کیسے بیہیو کرنا ہے, کیسے ری ایکٹ کرنا ہے, بچوں کو ایویکویٹ کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس آگ کو بجھانے کے لیے اب جو عینی شاہدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر جو اکوپمنٹ موجود تھا وہ اکوپمنٹ بھی فنکشنل نہیں تھا. وہاں پر جو واٹر کے ہائیڈرنٹ موجود تھے وہ بھی فنکشنل نہیں تھے. اور ایک چیز اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہاسپٹل ہے, آپ کو پتا ہے اس کا بجٹ کتنا ہے؟ اپروکسیمیٹلی 10 ارب روپے اس کا سالانہ بجٹ ہے. اچھا, یہ اسلام آباد کا وفاقی دارالحکومت کا سب سے بڑا سرکاری ہاسپٹل ہے, جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں خیبر پختونخوا سے, کیونکہ کے پی قریب لگتا ہے, بلوچستان سے, اور عموماً سندھ سے بھی بعض کیسز ریفر کیے جاتے ہیں. یہ نیشنل ریفرل ہاسپٹل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. اور اگر یہ 10 ارب آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل کو دیں, میرا یہ خیال ہے تو وہ نجی ہاسپٹل اس سے 10 گنا اچھی صحت کی سہولیات دے سکتا ہے. اور ایک چیز اور, یہاں پر آتے ہیں وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں, وہ بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں چلے جاتے ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں یہ 5-10 کی پرچی پہ اپنا علاج کروانے والے ہیں. تو حکومت کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو عام عوام ہے ان کی صحت کی سہولیات کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, یہ جو اربوں روپے کا فنڈ ہے, یہ کہاں جا رہا ہے, کیا یہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے؟ ذیشان صاحب, یہاں پر میں ایک اور بھی پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گی کہ پچھلے ہفتے یا چند روز پہلے کی ہی بات ہے کہ عمران خان کا علاج بھی پمز ہاسپٹل میں کروایا گیا تھا, ٹیسٹ ہوئے تھے, اور اس ٹائم پہ یہ بات بھی منظر عام پہ آئی تھی کہ پمز ہاسپٹل اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے اور یہاں پہ سب پروٹوکولز فالو کیے جا رہے ہیں. لیکن کچھ دن پہلے نیشنل اسمبلی میں بھی یہ بحث ہوئی تھی کہ 3 مشینری خراب ہے. اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. اچھا دیکھیں, یہ دونوں بڑے اہم پوائنٹ ہیں. کوئی بھی قیدی کسی بھی جیل میں ہو, اس کو علاج کے لیے اکارڈنگ ٹو دا بک سرکاری ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. عمران خان کے حوالے سے ان کی فیملی اور ان کے وکلاء کے کہنے پر ہماری جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے احکامات دیے تھے کہ ان کو نجی ہاسپٹل شفا میں لے جایا جائے. لیکن اس کے برعکس حکومت نے ایٹ دا 11th hour اپنا پلان چینج کرتے ہوئے ان کو پمز لے جایا گیا. اب یہاں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس ہاسپٹل میں آپ ملک کے سابق وزیر اعظم کو رات گئے بغیر کسی کو بتائے, ان کا جو ذاتی ڈاکٹر معالج تھا ڈاکٹر فیصل سلطان, ان کو آپ نے بھیج دیا شفا میں, اور عمران خان کو لے کر آپ آ گئے پمز میں. اگر آپ کی پہلے سے ہی پلان تھا پمز لے جانے کا تو ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھی پمز لے آتے ساتھ, ان کی موجودگی میں میڈیکل بورڈ بنا لیتے. ٹھیک ہے, ہاسپٹل چینج کیا تھا لیکن تمام پروٹوکول تو عدالتی احکامات تھے وہ تو مکمل فالو ہو جاتے.
لیکن یہاں پر جو دوسرا سوال ہے, پچھلے 3 دن سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو وفاقی وزراء ہیں, جو حکومت کے نمائندے اور ترجمان ہیں, وہ پمس کی مکمل تعریفیں کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں جی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے, تمام سہولیات موجود ہیں, سب کچھ یہاں پر موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان سب کے لیے یہ ایک مکافات عمل بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جن چیزوں کا وہ دعویٰ کر رہے تھے, وہ اب یہاں پر کیا جواب دیں گے کہ اگر ساری سہولیات تھیں, مان لیا سب کچھ ہے, تو اللہ نہ کرے کوئی حادثہ یا کوئی ایسا واقعہ بالکل سابق وزیر اعظم کی وہاں موجودگی میں کسی وارڈ میں پیش آ جائے, تو اللہ نہ کرے پھر کون کس کو کیا جواب دے گا. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اور اس کو لے کر قومی اسمبلی میں جب سب لوگ تعریفیں کر رہے تھے کہ جی وہاں پر مشینری بھی ہے, کارڈک کا بھی ہے, باقی بھی آئی اسپیشلسٹ بھی ہیں, تو مان لیا سب کچھ ہے. تو جن معصوم بچوں کی جانیں آج گئی ہیں, ان کے ذمہ داران کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے, یا ان کو صرف اور صرف معطلی اور نوکری سے برخاستگی تک چھوڑ دینا چاہیے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ذیشان صاحب, پمس ہاسپٹل کب بنا, کتنا پرانا ہے, اس کی بنیاد کب رکھی گئی, تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا. اچھا دیکھیں, یہ جو پمس ہاسپٹل ہے اس کا منصوبہ 1960s میں سامنے آیا تھا, لیکن اس کی جو باقاعدہ تعمیر کا آغاز ہے وہ 1980 کے اوائل میں کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ 85-86 میں جا کر کمپلیٹ ہوا, اور باضابطہ طور پر جو یہ فنکشنل ہوا 1987 میں اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے محمد خان جنیجو صاحب, انہوں نے پمس کا باقاعدہ افتتاح کیا, اور یہ جاپان کے تعاون سے بنا تھا. ٹھیک ہے, منصوبہ 40 سال پرانا ہے, بلڈنگ 40 سال پرانی ہے, عمارات پرانی ہو سکتی ہیں, لیکن فائر سیفٹی آڈٹ تو 2026 کا ہو سکتا ہے. بالکل. اس منصوبے کے اندر آج کے دور کا جدید فائر سیفٹی سسٹم کیوں موجود نہیں تھا؟ یہاں کا جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, جو یہاں کے چیف ایگزیکٹو ہیں, انہوں نے کیوں اس چیز کو میک شور نہیں کیا جب گزشتہ چند مہینے پہلے متعدد دفعہ اسلام آباد کے مختلف مقامات پر آگ لگی, تو یہ میک شور کروایا گیا اور حکومتی اداروں کو بتایا گیا کہ ہم نے سیفٹی آڈٹ مکمل کر لی ہے. اور ایک چیز اور فلک میں یہاں کہوں کہ ابھی بھی میں نے آپ کو 2012 کے سروسز ہاسپٹل لاہور کا واقعہ بتایا ہے, اور آج 14 سال بعد, اس وقت 7 بچے جاں بحق ہوئے تھے, آج 14 جاں بحق ہوئے ہیں. ابھی بھی اگر ہمارے وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب اس انکوائری کو صرف ایک انکوائری نہ رکھیں, اس کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ بنائیں کہ تمام ہاسپٹلز کا آج سے ہی سیفٹی آڈٹ کیا جائے, کسی بھی قسم کی غفلت اور لاپرواہی کی گنجائش کو زیرو کیا جائے, اور فائر سیفٹی آڈٹ کو میک شور کیا جائے. ایک ایسا نظام بنا دیا جائے جہاں پر ہر کسی کا پیرالل ایک نظام موجود ہو. ارلی مارننگ کوئی واقعہ ہو تو ڈاکٹر سوئے ہوئے ہیں, یا پتہ نہیں ڈاکٹر موجود بھی تھے یا نہیں تھے, گھروں میں بیٹھے تھے یا نیچے کسی جگہ بیٹھے موبائلوں کے اوپر آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے اور موبائل پر سرفنگ کر رہے تھے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ان تمام سوالوں کا جواب اس رپورٹ میں آنا چاہیے جو یہ بتائے گی کہ واقعے کے وقت ہاسپٹل کا اپنا عملہ کہاں پر تھا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ذیشان بخش, جو کہ بیورو چیف ہیں سما ٹی وی, اور ہمارے وزیر داخلہ نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے, کیونکہ اس سسٹم میں بچے محفوظ نہیں ہیں, چاہے وہ پمس ہاسپٹل کے 14 نومولود بچے ہوں, یا پھر 5 سال کی آیت نور ہو, یا پھر 18 ماہ کی ایزل ہو. میرے خیال سے یہاں پر حکمرانوں کو اس ٹائم سوچنے کی ضرورت ہے کہ نومولود بچے ہوں یا پھر چھوٹے بچے ہوں, ان سب کو ایک محفوظ معاشرہ فراہم کیا جانا چاہیے. فلک چوہان کو دیجیے اجازت, اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.